बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने पीपल्स पार्टी को इंतखाबात केस में फरीक बनने की इजाजत दे दी। वकील पीटीआई अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कि अपनी इस्तदा को सिर्फ एक नुक्ते तक महदूद करूंगा। इस्तदा है इलेक्शन आइन के मुताबिक वक्त पर होने चाहिए, इंतखाबात 90 रोज में करवाए जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपकी 90 दिनों में इंतखाबात की इस्तदा तो अब गैर मौसर हो चुकी है, जिस पर अली जफर ने कहा कि हम बुनियादी इंसानी हुकूक की बात करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, अब आप सिर्फ इंतखाबात चाहते हैं, जिस पर पीटीआई वकील ने कहा जी हम इंतखाबात चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या आप मुखालिफत करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने इनकार में जवाब दिया। वकील अली जफर ने कहा कि आर्टिकल 58 और 224 पढ़ा जा सकता है, इंतखाबात नहीं होंगे तो पार्लियामेंट होगी ना कानून बनेंगे। इलेक्शन की तारीख देने का मामला आइन में दर्ज है। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या ये तारीख देने के लिए सदर को वज़ीर आज़म से मशवरा लेना जरूरी है, जिस पर अली जफर बोले जरूरी नहीं है, सदर का अपना आइनी फरीजा है वो तारीख दे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा क्या सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख दी है। अली जफर ने कहा कि मेरी राय में सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वो खत देख सकते हैं जिसमें सदर ने तारीख दी है, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने सदर का खत पढ़कर सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सदर के खत का मतन भी काफी मुबहिम है। सदर ने जब खुद ऐसा नहीं किया तो वो किसी और को ये मशवरा कैसे दे सकते हैं। 9 अगस्त को असम्बली तहलील हुई और सदर ने सितंबर में खत लिखा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा सदर को इलेक्शन कमीशन को खत लिखने में इतना वक्त क्यों लगा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हम इस मामले का जुडिशियल नोटिस भी ले सकते हैं, आखिरी दिन जाकर खत नहीं लिख सकते। वकील अली जफर का कहना था कि मेरी नजर में सदर ने इलेक्शन की तारीख तजवीज कर दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप हमसे अब क्या चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि हम सदर को हिदायत जारी करें कि आप तारीख दें। सदर कहते हैं फलां से राय ली, फलां का ये कहना है, क्या अब ये अदालत सदर के खिलाफ रिट जारी कर सकती है। जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि आर्टिकल 98 बहुत वाज़ेह है, इस पर अदालत का किरदार कहाँ आता है। चीफ जस्टिस ने वकील से यह भी कहा कि आपके मुताबिक तारीख देना सदर का इख्तियार है, बताएं कि क्या इस अदालत को भी तारीख देने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि अगर सदर ने बात ना मानी तो हम उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात की तारीख दे सकती है। जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि क्या इलेक्शन कमीशन ने कभी कहा कि सदर तारीख दें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सदर ने तारीख नहीं दी, इस पहलू को एक जानिब रखकर सुप्रीम कोर्ट को भी इंतखाबात का मामला देखना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट सदर के खिलाफ जाकर इंतखाबात की तारीख दे सकती है। क्या आईन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को तारीख देने का इख्तियार देता है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मदाखलत कर सकती है। ऐसे में चीफ जस्टिस ने अली जफर से इस्तफसार किया कि क्या हम सदर मुमलिकत को हिदायत दे सकते हैं। सदर मुमलिकत हिदायत पर अमल ना करे तो क्या तौहीन अदालत नोटिस जारी हो सकता है। चीफ जस्टिस ने अली जफर से इस्तफसार किया कि आप किस जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अली जफर का कहना था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकील हूं। ऐसे में चीफ जस्टिस ने कहा गुज़िश्ता दिनों टीवी प्रोग्राम में सदर ने कहा तहरीक इंसाफ के लीडर उनके भी लीडर हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट आने के बजाय उन्हें कॉल करें और इलेक्शन की तारीख ले लें। शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में तबीयत नासाज हो गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने के लिए जेल इंतजामिया की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जेल इंतजामिया के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को पित्ते में तकलीफ महसूस हुई है। जेल इंतजामिया की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया है शाह महमूद कुरैशी के टेस्ट करवाने हैं। अडियाला जेल में डॉक्टर की एडवाइस पर पिम्स मुंतकिल करने की इजाजत दी जाए। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में हैं। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से IMF वफ्द का तारुफी सेशन। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कर्ज प्रोग्राम के तहत तमाम अहदाफ पर अमल दरामद हो रहा है। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम अहदाफ पर अमल दरामद करेंगे। इक़्तिसादी जायजे तक IMF की तमाम शराइत पर अमल दरामद हो चुका है। FBR हुक्काम भी IMF से तारुफी सेशन में शरीक हुए। IMF वफ्द ने कहा पाकिस्तान को तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना है। IMF वफ्द ने माशी टीम के इक़दामात को सराहा। गजा में 27 रोज से इजरायली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाई जारी है। अल-कुद्स अस्पताल के करीब भी बमबारी कर दी। नाश्ता लेने बेकरी पर जमा होने वालों पर बम गिरा दिया। 24 घंटे में मजीद 250 फलस्तीनी शहीद हो गए। तादाद 8,900 से तजावुज कर गई। तो गजा में जमीनी कार्रवाई इसराइली फौज को भारी पड़ गई। हमास के हमलों में इसराइल के 16 फौजी हलाक हो गए।
کراچی لے چلیں گے، مرتضی وہاب یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں. پارٹی کرا رہی ہے، نعیم الرحمان صاحب یا پتنگ یا بلے والے نہیں کرا رہے. یہ وہ خدمت کا جذبہ ہے، یہ وہ خدمت کی نیت ہے جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے. اور انشاءاللہ ان کارکنان کی مدد سے، اپنے یو سی چیئرمین صاحبان، کاؤنسلرز، تمام لوگوں کی مدد سے انشاءاللہ اس شہر کی خدمت کریں گے، شہر کے حالات کو بہتر کریں گے. اور میں ایک بار پھر جو لوگ تنقید کرتے ہیں، جو لوگ دھرنا دیتے ہیں، جو تفریق کی سیاست کرتے ہیں، تعصب کی سیاست کرتے ہیں، میں ایک بار پھر ان کو آفر کروں گا کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سب مل کر اس شہر قائد کی خدمت کریں. یہ ہم سب کا شہر ہے، ہر قومیت کا، ہر رنگ نسل کا، ہر مذہب کا شخص اس شہر کے اندر بستا ہے. ہم سب مل کر ان کی خدمت کر سکتے ہیں. میں یہ آفر کرنا چاہتا ہوں ایک بار پھر کہ جو کیسز فائل کرتے ہیں آپ لوگ، دھرنے دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، یہ ختم کریں. آئیے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیے. کیسے بلدیاتی اداروں کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتے ہیں، کیسے بلدیاتی اداروں کے ذریعے اس شہر قائد کی عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کرنے کو تیار ہے. میں باقی سیاسی جماعتوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. کراچی والے بعد میں فیصلہ کریں گے کہ کس نے باتیں کی، کس نے کام کیا، کس نے پریس کانفرنس کی، کس نے خدمت کی. تو خدا را میں سمجھتا ہوں کراچی والوں کو اب وقت آ گیا ہے کہ ریلیف دیں، کام کریں، خدمت کریں. یہ تعصب کی، نفرتوں کی سیاست کو ختم کیا جائے. اور جس طریقے سے میں نے بتایا آپ کو کہ شہر قائد کے ہر حصے میں پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے، چاہے وہ ملیر ہو، چاہے وہ کیماڑی ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ ہو، کورنگی ہو، ایسٹ ہو، سینٹرل ہو، ساؤتھ ہو. انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں ہر ٹاؤن میں، ہر یو سی میں کام ہو. اور وہ تبھی ہوگا جب ہم سب مل کر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں گے اور مسائل کو حل کریں گے. ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ یہ لوگ بھی اب اپنی ذمہ داری نبھائیں، اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت اس شہر قائد کے لیے، صوبہ سندھ کے لیے، پاکستان کے لیے مزید بہتر ہوگا. پاکستان زندہ باد. جیے بھٹو. سپریم کورٹ میں 90 روز میں ان کا کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے اور اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں. بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ ایک مرحلے میں مداخلت کر چکی ہے. اس وقت سوال مختلف تھا. جسٹس اطہر من اللہ نے اس پہ کاؤنٹر کیا. ایسے میں چیف جسٹس نے کہا کہ انتخابات کا انعقاد تو اچھی چیز ہے، پرابلم نہیں ہے. آپ کے لیڈر صدر کے بھی لیڈر ہیں. چیف جسٹس نے کہا صدر فون کر کے کیوں نہیں کہتے کہ انتخابات کی تاریخ دیں. آپ کی دلیل تو یہ ہے کہ صدر نے آئین سے انحراف کیا. یہ کہنا تھا جسٹس امین الدین کا. اور جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بادی نظر میں حکومت، الیکشن کمیشن، صدر مملکت تینوں ذمہ دار ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. انتخابات تو وقت پر ہونے چاہیے. ایسے میں بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عارف الوی صدر پاکستان ہے، پورے ملک کے صدر ہیں. چیف جسٹس نے کہا آپ ہم سے ان کے خلاف کارروائی چاہ رہے ہیں. صدر اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہے ہیں جاؤ عدالت سے رائے لے لو. صدر مملکت پھر خود رائے لینے آتے بھی نہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا انتخابات میں التوا کے لیے الیکشن کمیشن سمیت سب ذمہ دار ہیں. مقررہ وقت سے اوپر وقت گزرنے کے بعد ہر دن آئینی خلاف ورزی ہو رہی ہے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ صدر مملکت نے صرف بتایا ہے کہ 89ویں دن فلاں تاریخ بنتی ہے. صدر مملکت کی گنتی تو ٹھیک ہے. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا محفوظ انخلا حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے. چمن اور تورخم بارڈر سے روزانہ ہزاروں افغان باشندوں کی واپسی جاری ہے. بارڈر پر بے انتہا رش ہونے کی وجہ سے ایف سی اور افغان حکام نے باہمی اتفاق سے تورخم بارڈر آج رات 11 بجے تک کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. گزشتہ روز 17,118 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے. اب تک 1,43,135 افغان پناہ گزین واپس چلے گئے ہیں. خیبر پختونخوا میں 52,000 غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا ہے. کراچی میں بھی آپریشن کیا جا رہا ہے. سائٹ سپر ہائی وے یسرب گوٹ میں پولیس نے آپریشن کیا اور اب تک 50 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا. پولیس کے مطابق گھر گھر جا کر کوائف چیک کیے گئے ہیں. کراچی میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے خلاف آج دوسرا دن ہے. گرفتار افراد کو ہولڈنگ کیمپ سے بسوں کے ذریعے چمن بارڈر روانہ کیا جائے گا. فوکل پرسن ہولڈنگ سینٹر کے مطابق کل سے اب تک 400 افراد کو ہولڈنگ سینٹر لایا گیا، جن میں سے 138 افراد غیر قانونی مقیم نکلے. باقی افراد کو کلیئر قرار دے کر گھروں کو روانہ کر دیا گیا. مزید جانتے نذیر شاہ سے.
بالکل دیکھیں میں اس وقت کراچی کے علاقے حاجی کیمپ میں اس ہولڈنگ پوائنٹ کے باہر موجود جہاں 2 روز کے اندر اب تک 400 غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا یہاں لایا گیا تھا، جس کے بعد تقریباً 262 افراد ایسے تھے جن کی باقاعدہ تصدیق کر لی گئی کہ وہ ٹھیک طریقے سے کراچی میں رہ رہے تھے اور ان کے باقاعدہ جو دستاویزات تھی وہ بھی صحیح ثابت ہوئی، جس کے بعد جو 138 جن کے دستاویزات کی تصدیق نہیں ہو سکی اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ نہ صرف وہ غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے بلکہ ان کے کاغذات بھی غلط تھے، تو اس کے بعد ان کو اب یہاں پر ہولڈنگ پوائنٹ پر رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی کلیریفیکیشن ہوگی اور جو کلیئر ہوگا وہ واپس اپنے گھر جائے گا اور جس کی تصدیق نہیں ہوگی اس کو واپس اس کے ملک بھیجا جائے گا۔ جی کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ کل سے اب تک 550 سے زائد غیر قانونی مقیم تارکین وطن کو کوئٹہ ہولڈنگ سینٹر منتقل کیا گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندہ عطیہ اکرم حاجی کیمپ میں موجود ہیں، مزید وہ بتائیں گے۔ جی بالکل ایسا ہے کہ غیر ملکی تارکین وطن کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے اور باقاعدہ ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس وقت میں حاجی کیمپ میں موجود ہوں، یہاں پر ہولڈنگ سینٹر بنائے گئے ہیں، یہاں پر نادرا کی مزید 2 گاڑیوں میں اضافہ کر دیا گیا اور یہاں پر میں آپ کو بتا چلوں کہ اب 4 نادرا کی جو گاڑیاں یہاں موجود ہیں یہاں پر باقاعدہ ان کا ڈیٹا چیک ہو رہا ہے اور ڈیٹا چیک ہونے کے بعد ایک دن ان کو یہاں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد انہیں چمن بارڈر منتقل کیا جاتا ہے اور وہاں سے وہ اپنے ملک کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو لوگ رہ جائیں گے ان کے جو کاروباری مراکز ہیں وہاں بھی چھاپے مارے جائیں گے، ان کی باقاعدہ طور پر جائیدادیں جو ہیں وہ ضبط کی جائیں گی قانونی کارروائی کرتے ہوئے طریقے کے ساتھ، اور اس کے بعد یہاں پر کسی کو بھی جو ہے رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے ایک سازش سامنے آ رہی ہے اور سازشوں کا ماسٹر مائنڈ بھارت ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں کہ ویڈیوز بنا کر تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خواتین، بچوں اور بزرگوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ مافیاز اور چند مفاد پرست سیاستدان فالٹ لائن پیدا کرنے والوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تارکین وطن کو باعزت طریقے سے روانہ کیا جا رہا ہے۔ قانونی تارکین وطن کے خلاف جو کمپین ہے خدا نخواستہ اس میں دردی اور خونریزی کا پہلو جو ہے نکل آ سکے۔ اس سازش میں ایسے ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں جس میں میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کے سیکورٹی ادارے، پولیس خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ایلڈرلی لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ جو یہاں کی مافیاز ہیں اور مفاد پرست سیاستدان ہیں وہ اس ماحول کو پیدا کرنے میں مدد کر رہے ہیں اور اس کا ماسٹر مائنڈ میں ڈائریکٹلی کہتا ہوں کہ انڈیا ہے۔ کل کے دن 10,000 سے زیادہ لوگ ہمارے جو چمن پہ ایگزٹ پوائنٹ ہے وہاں پہ والنٹیئرلی پہنچ گئے تھے۔ کوئٹہ میں ہم نے کسٹڈی میں لیے تھے، ان کی تعداد 572 ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن ہے، ان سے بھی یہ اپیل ہے کہ اگر آپ کے رائٹس ہمارے سرزمین پہ وائلیٹ ہوتے ہیں، پاکستان کا آئین، پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے ادارے کوئی بھی ایسے وائلیشن کو بیئر نہیں کریں گے۔ ہم میک شور کریں گے کہ پاکستان کے ہر کارنر سے یہ باعزت طریقے سے جائیں۔ کوئی بھی اس طرح واقعہ جس سے ہمارے ملک کے یعنی نام پہ کوئی جو آنچ آئے، وی ول ناٹ لیٹ اٹ ٹالریٹ۔ بھارتی بحریہ کے افسران کا قطر میں جاسوسی میں ملوث ہونے کا حیران کن نہیں ہے۔ پریس بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان فیٹف کا رکن نہیں ہے، اس لیے کلبھوشن کیس کا فیصلہ پاکستان کے قوانین کے مطابق کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم کی جانب سے بھارت سے اسموگ کا مسئلہ اٹھانے کی ہدایت پر ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے حکومت کے کہنے پر بھارت کے ساتھ ہر معاملے پر رابطہ کیا جائے گا اور ہدایات پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے چند رہنما اور بلوچ شخصیات کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ روز باپ پارٹی کے چند رہنماؤں سے کوئٹہ میں موجود ایاز صادق نے ملاقات کی۔ بی اے پی رہنماؤں نے ملاقات میں شرط رکھی کہ شمولیت کے لیے نواز شریف، شہباز شریف یا مریم نواز میں سے کوئی رہنما کوئٹہ آئے۔ نون لیگ بلوچستان کے صدر نے شمولیت کرنے والوں کے اعزاز میں آج عشائیہ رکھا ہے۔ ایاز صادق کی کوشش ہے بلوچ رہنماؤں کی فون پر نواز شریف سے بات کرائی جائے۔ بی اے پی رہنما اگست میں شہباز شریف سے ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی ترپ کا پتہ ہے، اس کے بغیر کوئی بھی حکومت نہیں بن سکے گی۔ آئی پی پی کی ترجمان فردوس عاشق اوان نے پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا فروری میں الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے۔ فیبرری میں الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ الیکشن کے علاوہ پاکستان کو آگے لے کے چلنے کا نہ کوئی اور رستہ ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کا ایون فیلڈ اور لیول پلینگ فیلڈ
دونوں سے مقابلہ ہے. میں بھی پوری امید ہوں کہ جو الیکشن ہے وہ الٹیمیٹلی اس کے اندر جو ہے وہ ایک رول آف لا کو انشور کیا جائے گا. ہم ان جماعتوں کے حریف بن کے الیکشن لڑیں گے, ہم اپنے بازو آزمائیں گے, تو ہم ترب کا وہ پتہ ہوں گے کہ جس کے بغیر کوئی بھی حکومت نہیں بن سکے گی. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا گورنمنٹ جونیئر ماڈل ہائی اسکول ماڈل ٹاؤن کا دورہ, اسکول کی حالت پر شدید ناراضی کا اظہار کیا. صوبائی وزیر تعلیم, سیکرٹری اسکولز اور دیگر کو بھی بلا لیا. بچوں نے محسن نقوی کو بتایا کہ اسکول اور کلاس رومز کی صفائی ہم خود کرتے ہیں. اس پر نگراں وزیر اعلیٰ نے پنجاب بھر میں بچوں سے اسکولوں میں صفائی کرانے پر پابندی لگا دی. سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن کو سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ شکایت سامنے آئی تو متعلقہ پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر کے خلاف کارروائی ہوگی. محسن نقوی نے اسموگ سے متاثرہ شہروں کے اسکولوں کے بچوں کو فری ماسک دینے اور مارکیٹ سے تدریسی کتب خریدنے والے بچوں کے پیسے واپس کرنے کا حکم دیا. روز میں انتخابات کا کیس, سماعت اس کی جاری ہے. چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 248 کو بھی مد نظر رکھیں. صدر نے تو صرف ایک خط میں گنتی پوری کر کے لکھ دی. صدر مملکت کی تو گنتی اچھی ہے لیکن انہوں نے تاریخ نہیں دی. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے سیکشن 57 کے تحت تاریخ دینے کا اختیار ہمارا ہے. جسٹس اطہر مین اللہ کا کہنا تھا کہ ہمیں صدر مملکت کے دفتر کا بہت احترام ہے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ صدر کے پاس اختیار تھا تو انہوں نے تاریخ کیوں نہیں دی. سوال یہ ہے کہ صدر مملکت نے تاریخ کیوں نہیں دی. اگر آپ کو حق ہو تو اس فیصلے کو کیسے لکھیں گے؟ فیصلے میں لکھوں گا 54 دنوں کے شیڈول سامنے رکھ کر صدر نے تاریخ دیں. ایسے آرڈر کی خلاف ورزی ہو تو کیا ہم صدر کو توہین عدالت نوٹس جاری کر سکتے ہیں؟ صدر مملکت تو کہیں گے ہمیں آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل ہے. حکومت, الیکشن کمیشن اور صدر نے خلاف ورزی کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. جسٹس اطہر مین اللہ نے یہ کہا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئین معطل کرنے کی سزا پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. ایسے میں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آپ جو دلائل دے رہے ہیں اس سے تو صدر پر آرٹیکل 6 لگ جائے گا. میری رائے میں ابھی تک آئینی خلاف ورزی نہیں ہوئی. 7 نومبر کی تاریخ گزرنے کے بعد آئین کی خلاف ورزی کی بات ہوگی. ہم کوشش کریں گے کہ آج ہی کیس مکمل کر لیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آواز نیوز.